अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। वो कहते हैं कि शुक्र लिल्लाहि शादानियम बर रुख़ दोस्तां ख़ंदानियम, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुस्कुराने का मौका दिया, बर रुख़ दोस्तां ख़ंदानियम, और दोस्तों के सामने खुश होने का, मुस्कुराने का मौका दिया। ये अल्लाह ताला करता है और उसी के ये कमालात हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये चीज़ है। ये आपकी दुआओं से और आपकी काविशों से, अल्लाह के फ़ज़ल से ये 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे माशाल्लाह। और हमारा चैनल जो है, बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उनका पर्सनली सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप यकीन करें कि मैं हालांकि पाकिस्तान में नहीं भी हूँ, लेकिन फिर भी आप इतनी मोहब्बत देते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, और अल्लाह ताला हमें सबको मिल के इसी तरह पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें इस काबिल समझे कि हम उसके लोगों के लिए और उसके दीन के लिए कुछ ना कुछ अपना काम जो है वो कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, और कीप वॉचिंग, और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरह शेयर करते रहें, कमेंट्स किया करें। हर शख्स जो हमें देख रहा होता है, कम से कम अगर वो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा मैसेज जो है वो आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हम नज़रियाती तौर पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमें शायद दूसरा, जिस तरह आप समझते होंगे कई लोग के इसमें कुछ मफादात होते हैं, फिनेंशियल या दूसरी चीज़ें, लेकिन उससे कहीं कहीं बढ़ के जो हमारा मकसद होता है वो ये है कि इसको नज़रियाती बुनियादों पर आगे लेके जाया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, उनका भी ज़रा तजिया करेंगे। लेकिन मैं अपने मेहमान से आपसे आपका तारुफ़ करवा दूँ और फिर मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। और बल्कि मैं चाहूँगा कि आप भी इस बारे में थोड़ा सा अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि आज हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसमें आपकी भी काविश है, इसमें आपकी भी। इसरार अहमद कसाना साहब, बात यह है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बात। और पाकिस्तान में जो संजीदा जर्नलिज्म, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, उसमें आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बात। और मैं तो आपको उस वक्त से वॉच कर रहा हूँ जब आप पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता थे, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आज की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेटिंग की दौड़ है, उसमें आप जैसे लोगों का मौजूद होना और एक ख़ास सोच और एक ख़ास फ़िक्र के साथ मामलात को आगे बढ़ाना, ये बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि आज का जो एंकर है या जो आज का तज्ज़ियाकार है, जो आज का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसकी बुनियादी सोच और फिक्र जो है वो रेटिंग के दायरा कार में घूमती है। उसका ख्याल है कि रेटिंग होगी तो मेरा कारोबार चलेगा। अब आपका कारोबार जो है वो ओपिनियन मेकिंग का है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें। और मैं बड़े जिसे कहते हैं ना, ईमानदारी से ये बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे जितने भी मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे जाके प्रोग्राम करता हूँ, और आपको पता है हफ्ते में मैं कुछ 7-8 प्रोग्राम करता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन जितना फीडबैक मुझे आपके इस प्रोग्राम का मिलता है ना, इतना फीडबैक मुझे किसी और प्रोग्राम का नहीं मिलता। उसकी एक वजह है, वजह मैं आपको बताता हूँ। हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे होते हैं तो हमें एक बैशिंग करनी होती है बहुत ज्यादा, एक दूसरे के खिलाफ। एक बंदा एक पार्टी पोजीशन लेके खड़ा होता है, दूसरा दूसरी पोजीशन लेके खड़ा होता है, और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारे प्रोड्यूसर, हमारी एंकर्स, के आप रेटिंग बढ़ाने के लिए को हंगामा करें। अब ये जो प्रोग्राम है, जो खास तौर पे मैं समझता हूँ जिनका फ्यूचर भी है डिजिटल दुनिया में, आप देखिएगा कि बहुत तेजी से आइंदा अब टॉक शो जो है वो आपको डिजिटल मीडिया के अंदर नजर आएंगे। उसमें कम से कम आप एक संजीदगी से अपना नैरेटिव पेश करते हैं, और दूसरा भी संजीदगी से आपसे सवाल करता है। तो मैं तो इस बात पे आपको दाद देता हूं कि आपने जितनी मेहनत के साथ यहाँ पर ये काम किया, और मुझे देखिए सिर्फ पंजाब में ही नहीं, मुझे बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, इंटीरियर सिंध से, कराची से बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं कसाना साहब के साथ और बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं इसलिए, और ये जो आपने बात की ना कि आज का जो पाकिस्तान है, क्योंकि देखिए जो लोग ओवरसीज में भी बैठे हुए हैं उनका दिल पाकिस्तान के अंदर ही जुड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान के अंदर सियासत को मजबूत देखना चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का कद काठ जो है वो बड़ा देखना चाहते हैं। तो ये जो दर्द है हमारे यहाँ आप जैसे लोगों में, मैं जो कोशिश करता हूं, तो हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को किसी एक बेहतर पोजीशन में देख सकें। और दुनिया में ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है ना जी अगेंस्ट पाकिस्तान, हम इसके अंदर एक काउंटर नैरेटिव डेवलप कर सकें
کہ پاکستان اتنا برا نہیں ہے جتنا دنیا میں دکھانے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں چیلنجز کے باوجود. تو میں ونس اگین آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس انداز سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, گیسٹ کو لے کے آتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بڑی ایمانداری سے بات بتاؤں, مجھے جب پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو مجھ سے پہلے بریگیڈیئر فاروق حمید نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کسانہ صاحب کے پروگرام میں کیوں نہیں جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق بہت اچھا ہے, اور وہ میرے والد کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا. تو کہنے لگے اچھا میں دیکھوں گا, آپ کو کسانہ صاحب کے پروگرام میں جانا چاہیے. تو میری بڑی خواہش تھی, کیونکہ جب میں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کے پروگرام دیکھتا تھا میں کہتا تھا یار اس طرح کے پروگراموں میں بیٹھ کے آپ اپنا موقف جو ہے وہ زیادہ متدل انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ریگولر پروگرام کرتا ہوں, یہ خود میرے لیے آنر کی بات ہے. اور جتنے لوگ آپ کے یہ پروگرام دیکھتے ہیں نا, کم از کم وہ ایک اوپینین ضرور بناتے ہیں اس پروگرام سے کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور ہماری اوپینین اگر یہ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ری شیپ کرنی پڑے گی اوپینین کو. اور میڈیا میں اگر آپ ری شیپنگ کریں نا اوپینین کو, تو آپ سمجھیے کہ آپ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے نا میڈیا انڈسٹری کے اندر میڈیا کی مدد کے ساتھ لوگوں میں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر خواتین حضرات آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور جو الفاظ سلمان بھائی نے ہمارے لیے کہے ہیں میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, اور ان کی بہت عزت ہے. اور میں اپنے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے سب مہمانوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں, اور آپ کا ایوری ون آف یو جس نے بھی ہمارے پروگرامس دیکھے ہیں دیکھتے ہیں خواتین, میں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ انڈر پریشر ہوتی ہیں, انہوں نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں گھر کے, پھر بھی وہ پروگرامس دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو ایوری ون آف یو. تو میں بہت بہت شکر گزاری کے ساتھ آپ پروگرام شروع کرتے ہیں. اور ایک چیز میں ذرا شروع کرنے سے پہلے ایک اور بتا دوں کہ کل میری ملاقات ہوئی سلمان بھائی, یہاں پہ جو کینیڈین ڈاکٹرز ہیں, جو فزیشینز ہیں, بہت بڑی ان کی تنظیم ہے, انہوں نے مجھے بڑی عزت افزائی کی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ایڈریس کریں, اور میں ان کے ساتھ تھا وہاں پہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جسٹ آف ایوری تھنگ جو میں نے وہاں پہ جو نوٹ کی چیز وہ یہ تھی کہ ایوری سنگل ون آف دیم واز ویری مچ ورڈ اباؤٹ پاکستان. مجھے صرف ایک چیز جو سب سے زیادہ جو وہاں پہ اسٹرائک کی وہ یہ تھی کہ وہ اتنے زیادہ ورڈ تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح ورڈ نہیں دیکھا, فکر مند نہیں دیکھا اپنے پاکستان کے لیے جس طرح میں نے ان کو دیکھا. اور خاص طور پہ یہ جو طبقہ ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ ویل آف ہیں, جن کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, جن کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فاقہ نہیں ہے, تو وہ والا جو طبقہ ہے وہ اگر اتنا زیادہ پریشان ہے تو عام لوگ کتنے پریشان ہوں گے. سلمان بھائی اس پہ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو پھر ہم باقی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں اپنی 25-26 سال ہو گئے ہیں مجھے جرنلزم کرتے ہوئے, اور آپ نے بھی 77 کی موومنٹ دیکھی ہے, میں نے بھی 77 کی موومنٹ ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر میں نے دیکھی ہے. آپ یقین کریں میں اپنی لائف میں اتنا فکر مند اور اتنا پریشان نہیں ہوا پاکستانی حالات کے بارے میں جتنا آج کل میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں, میں مختلف اداروں میں جا کے لیکچرز بھی دیتا ہوں, مختلف یوتھ کے ساتھ خاص طور پہ میرا انٹریکشن بہت زیادہ ہے, لکھنے پڑھنے کا, بولنے کا. جتنا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مڈل کلاس, پڑھے لکھے, پروفیشنل کلاس کے لوگ آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک مایوس نظر آئے, حالات سے بڑے گرفتہ ہے, یہی سچویشن کچھ یہاں پر بھی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سیاسی حالات خراب ہوتے تھے, معاشی حالات خراب ہوتے تھے, کوئی علاج ڈھونڈ لیا جاتا تھا. اب اس دفعہ یہ ہوا کہ پورا کا پورا ریاستی ڈھانچہ جو ہے نا وہ نیچے گر رہا ہے. یعنی عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسٹیبلشمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں فوج وہ آپ کے سامنے ہے, بیوروکریسی کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ اس وقت اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں اپنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, پولیس کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے. پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھیں کتنی اممیچورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. پھر جس شعبے کے ساتھ آپ کا میرا تعلق ہے میڈیا, اس کا جو ڈکلائننگ ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا کا پرائیویٹائزیشن کے بعد, اور ایک اس طرح کی کمرشلائزیشن چھایا ہو گئی, چھپ گئی ہے جس میں بہت زیادہ فکر مندی نظر آتی ہے. تو میں تو خود بہت ڈپریسو ہو جاتا ہوں بعض اوقات ان چیزوں کا, لیکن میرا کیونکہ آپٹیمزم بہت شاندار ہے, میں چیزوں کا ایک آپٹیمزم ضرور رکھتا ہوں, کیونکہ اگر وہ نہ ہونا تو پھر آپ آگے کام نہیں کر سکتے. آپٹیمزم یہ ہے کہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, وہ جو پردے کے پیچھے چیزیں تھیں نا وہ اب فرنٹ لائن پہ آ گئی ہیں. لوگوں کو پتا چل گیا کہ پاکستانی ریاست کیسے آپریٹ ہو رہی تھی, لوگ کیسے آپریٹ ہو رہی ہے,
کیسے اداروں کے انٹرسٹ جو ہے وہ اتنے ڈومیننٹ ہو گئے ہیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشن پیچھے رہ گیا ہے, لا پیچھے رہ گیا ہے, آپ کی ڈیموکریٹک ویلیوز پیچھے رہ گئی ہیں. اور یہ جو لوگوں کے اندر اس وقت آپ کو بڑا چارج قسم کا نوجوان نظر آ رہے ہیں نا, خواتین, بچے, بچیاں انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے, اردو میں گفتگو کرتے ہوئے, کسی قسم کی ان کو پریشانی اس طرح سے نہیں آتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ری ڈیفائن کریں گی اور ری اسٹرکچر کریں گی, ری وزٹنگ کریں گی, کیونکہ یہ ڈیبیٹ اب پاکستان میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان اس طریقے سے نہیں چل سکتا جس طریقے سے اب آپ چلا رہے ہیں. اس کو آپ کو ری شیپ کرنا پڑے گا, ری وزٹنگ کرنا پڑے گا, ری اسٹرکچرنگ کرنا پڑے گا, ری ڈیزائننگ کرنا پڑے گا. یہ ایک سب سے بڑی ہوپ ہے. اگر ہمارے انٹلیکچوئلز, ہمارے پالیسی میکر اگر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو ہم ایک بہتری کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ سلمان بھائی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ چلے جائیں واپس اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, اور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, اور دوسرا پھر میں آتا ہوں کہ سلمان بھائی یہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کی ایک پریس ٹاک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں اکیلا بھی ہوں گا تو لڑتا رہوں گا, اور جو پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں, اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے کہ کیا اب صورتحال بنے گی, ویئر آر وی ہیڈنگ, ہمارا اب مستقبل کیا ہے, کیا ہم کہیں نہ کہیں جا کے کوئی سینٹی پریویل کرے گی, جس طرح مجھے تھوڑی سی ایک چانس نظر آیا کہ یہ جو اسمبلی والا ہے معاملہ اگر اس طرح واپس جاتی ہے پی ٹی آئی تو معاملات کو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ بہتر ہونے کی امید ہے. دیکھیں بات یہ کہ ثانا صاحب, میں آپ کے پروگراموں میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ریکنسیلیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیے, اگر آپ نے ایک فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض مل کر جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ طے کریں گے, اور یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جس کا اپوزیشن لیڈر گورنمنٹ پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کریں, کیونکہ وہ پورا کا پورا کیئر ٹیکر متنازع ہو جائے گا. اس لیے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی میں جائیں اور اسمبلی میں جا کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اتفاق رائے عمران خان میں اور آج کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, رولنگ پارٹیز ہے, ان کے درمیان طے ہو. اس کو ایک تو اس تناظر میں دیکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو, کیونکہ ان کا بیلنس ہے, اپوزیشن انہی کی بنتی ہے جن کی بننی چاہیے, عمران خان صاحب کی پارٹی کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا, اب اس میں مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, اس میں روڈ اٹکاتی ہے یا قبول کرتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلی میں جا کر جو ہے نا, یہ جو اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پر عمران خان ہوتے ہیں تو شہباز شریف اور عمران خان مل کے جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سیٹ اپ کریں گے. اور اب یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے میرے نزدیک. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انتخابات نہیں ہوں گے, میرا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے کہ بہرحال انتخابات کی کڑوی گولی جو ہے, جو لوگ انتخابات نہیں بھی چاہتے ان کو ڈائجسٹ کرنی پڑے گی. انتخابات ہوں گے, اکتوبر میں ہو جائے چاہے, لیکن ہوں گے ضرور. ایک بات یاد ہوں گے ضرور. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ جو پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ اسکرپٹ بھی پرانا ہے, یہ کانٹینٹ بھی پرانا ہے, یہ سوچ بھی پرانی ہے, یہ متن بھی پرانا ہے. ہم تو 70s کی دہائی سے سیاست دیکھ رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک 2 یا 3 پرومیننٹ نام ہے. ایک کیانی صاحب کا نام ہے جو اسلام آباد سے جنہوں نے ریزائن کیا ہے, اور 1-2 لوگ اور ہیں. باقی لوگوں نے ابھی تک ملک امین اسلم وغیرہ بھی ہیں, امین اسلم بھی ہے, اور لیکن لوگوں نے ابھی تک مجموعی طور پہ ریزسٹنس کو برداشت کیا ہوا ہے, وہ نہیں چھوڑ رہے. مثلا ہمارے دوست میاں محمود رشید جو لاہور میں اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے, وہ آج کل 7 دن کے ریمانڈ پہ, ان پہ بڑا دباؤ ہے کہ وہ سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں, کور کمانڈر والا معاملہ. لیکن وہ بڑے اس کو استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. پچھلی دفعہ پیشی میں آئے, انہوں نے کہا کہ میرا 21 سال کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ, یہ نہیں ٹوٹے گا. علی زیدی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پارٹی بدلوانی ہے تو میرے یہاں پہ رکھ کے گولی مار دیں تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو میرا مطلب ہے پارٹی کے اندر لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ جو ساؤتھ پنجاب سے 10 لوگوں نے ریزائن کیا نا جی, یہ 10 وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں ملا, یعنی اس دفعہ جو ٹکٹ ملے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اور انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لوگوں کی لوائلٹیز چینج کریں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک بات. اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کر بھی دیں تو عمران خان جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے بھی وہی رول پلے کریں گے جو وہ فرنٹ فٹ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کو بڑا زور دیا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں,
وہ انہوں نے کل بھی جو تقریر کی ہے اس کے اندر بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے وہ جانے والے نہیں ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان کو کہا جائے گا کہ وہ وقتی طور پہ نکل جائے, وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ صبح عمران خان صاحب نے بغیر کسی اگر مگر کے 9 مئی کے واقعات کے اوپر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا ہے بلکہ برملا یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے. اچھا, یہ ابھی تک انہوں نے اتنے کھلے انداز میں یہ اعتراف نہیں کیا تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ان کے گھر کے اندر 40 دہشت گرد آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی عامر میر صاحب نے, وہ تجربہ بھی کل فیل ہو گیا. اور عمران خان کے ساتھ انتظامیہ کے مذاکرات, کمشنر لاہور کے مذاکرات, یہ سب چیزیں اور جس طرح سے کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں, وہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ میں ہمیں شفٹنگ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو سختی والا معاملہ تھا وہ تھوڑا سا بدلا ہے. اور ادھر سے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے. کیوں بدلا ہے یہ جو اسٹریٹجی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بدلے ہیں؟ کوئی انٹرنیشنل پریشر ان پہ آیا ہے یا اپنے اندر کوئی اس طرح کی سوچ آئی؟ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھی. ایک پریشر تو ود ان اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا را اس ملک پر رحم کریں اور ہمیں ایک انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی, ادروائز یہ انسٹیٹیوشن کے لیے اپنے لیے مسائل پیدا کرے گا. ایک بات. دوسرا بڑا پریشر جو ہے وہ آپ نے دیکھا, اور اس کی ایک پہلے والی کی شکل یہ ہوئی کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی کہا گیا کہ نیگوشیٹ کریں, بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر بھی یہ پریشر بلڈ ہوا کہ آپ کو ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. چیف جسٹس نے بھی کہا ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. صدر مملکت نے بھی کہا کہ جناب ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں. چین کے جو وزیر خارجہ پاکستان میں آئے انہوں نے بھی کہا کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو فوکس کریں. اس کے بعد جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہے وہ بھی پیچھے سفارتی ڈپلومیسی وغیرہ چل رہی ہے کہ جناب پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر جو ہے اب تھوڑا سا ہمیں کوئی سیاسی مفاہمت کی طرف جائیں تاکہ جو ریجن کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پریشر ہے کہ جناب کہیں ہمیں بات چیت کے ذریعے نیگوشیٹ کرنا. دیکھیے نا, یہ لڑائی آپ کتنی آگے لے کے جا سکتے ہیں. یعنی یہ لڑائی جو ہے آپ ادارے تو تباہ نہیں کر دیں گے, ریاست کا ڈھانچہ تو نہیں تباہ کر دیں گے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو اسٹے کرنا ہے نا, اور کہیں نہ کہیں تو انگیج کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اگرچہ آپ کو جو آپٹکس نظر آ رہے ہیں ٹی وی کے, ٹاک شوز کے, گفتگو کے, سیاست کے, پارلیمنٹ کے, وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ نہیں ہونے والا اور کچھ تبدیل نہیں ہوگا. لیکن جو پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں وہ بہرحال تھوڑا سا آئس بریک تو کر رہی ہیں. اب مثلا مثال کے طور پہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کے بعد جب رہائی ہوئی ان کی عدالت سے تو انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ آگے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ تاثری غلط ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں مجھ سے منسوب بہت سی باتیں ان کو غلط پہنچائی جاتی ہیں, یہ میسج میں نے ان کو پہنچایا ہے کہ بھی ایسی بات نہیں ہے. اور جو کل انہوں نے مذمت کی ہے بغیر اف اینڈ بٹ کے, یہ بھی ایک اچھا میسج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر اس میں ہمارے لوگ انوالو ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ٹھیک آگے کی طرف جا رہی ہیں, لیکن ایک امپریشن اتنا ڈیفیسٹ ہے, اس ڈیفیسٹ کو دور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اتنی جلدی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں جو ڈیفیسٹ آپ نے کہا کہ نظر آ رہا ہے اور اس کی مختلف کونوٹیشنز بھی ہیں. مثال کے طور پر جو رپورٹ ہو رہی ہے ان کی اسپیچ جو وہ جہاں کہ انہوں نے سیالکوٹ میں کی ہے, اور اسی کو ظالم خلیلزاد نے بھی کوٹ کیا ہے, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی سخت قسم کی تقریر تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہیے, تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیے آگ کے اوپر, بجائے اس کے کہ ہم پھر وہی چیز کریں کہ جو معاملات کو خطرناک حد تک لے جائے. ثنا صاحب ہو یہ رہا تھا کہ سارے لوگ جو ہے نا فریق ایک دوسرے پہ بالادست ہونا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی برتری چاہتے ہیں اور اپنی اپنی انا ہے. یعنی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میری شرائط کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے میری شرائط پہ, حکومت چاہتی ہے میری شرائط پہ. اچھا, جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا, آپ تو جانتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک بیسک اصول ہوتا ہے, تو آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے اور کہیں آپ کو لچک دکھانی ہوتی ہے, کہیں آپ کو اپنے موقف لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ جو جیسے اب آپ نے آرمی چیف کی اسپیچ کا کہا ہے, اور آج میں نے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی ہے کہ کچھ سابق فوجی افسران جو ہیں ان کی فیملیز کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے, اور باقاعدہ یہ جو اگر وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میرا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ معاملات کو تھوڑا سا نیچے لایا جائے. اور سب آپ اس کا شاخسانہ دیکھیں نا, اس کا شاخسانہ یہ ہوا کہ سابق آرمی چیف جو ہیں آصف نواز صاحب,
ان کے گھر والوں کو بھی رات کو پک کیا گیا اور ان کو بھی جی 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 تھانے میں بٹھایا گیا. اور تو آپ یہ یہ اس طرح دیکھیں کی نا چیزیں. عمران خان صاحب کے پاس ایک خوبی تو ہے نا, پچھلے 4 دن میں عمران خان نے کچھ 14-15 انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیے ہیں. اب یہ جو انٹرنیشنل دنیا میں جب یہ میسج جاتا ہے نا, اور یہ جو خاص طور پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا, اب آپ دیکھیے نا فضل الرحمان نے کہا یہ جو 61 پارلیمنٹیرین ہیں کانگریس کے لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے امریکن وزیر خارجہ کو پاکستانی سچویشن کے بارے میں, یہ سارے کے سارے یہودی لابی کے ہیں. یعنی اس کا مطلب اب آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں رہی, آپ کے پاس بات کوئی نہیں رہی, آپ نے فوری طور پہ مذہب کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. تو دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو بڑا کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. اور یہ جو اپنا عطا تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے الزام لگایا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پہ کہ یہ کس پروٹوکول کے ساتھ مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ مل رہے ہیں. بھائی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہر سفیر جو ہے وہ پریشان ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں. جب وہ رپورٹ وہاں پہ رپورٹ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کیا اس وقت ہیومن رائٹ مثلا آپ دیکھیے نا شیری مزاری کے ساتھ کیا ہوا ہے. 3 دفعہ عدالت نے ان کو رہا کیا ہے, تینوں دفعہ آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. ملکہ بخاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا, فواد چودھری کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ جو شہریار آفریدی ہے, اگر آپ نے ان کو اریسٹ کرنا تھا تو آپ ساتھ ان کی بیوی کو بھی اریسٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو میرا مطلب ہے یہ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی. یہ تو یقین کریں کہ سلمان بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا عورتوں والا, میں تو اس کو یقین مانے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میرا دل کتنا دکھا ہوا ہے کہ یار ان کو اتنی شرم نہیں آتی, اتنی شرم نہیں آتی. اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے, وہ اسٹریٹجی سن لے کیا ہے. اتنا عورتوں کو ڈرا دیں اور نوجوانوں کو ڈرا دیں کہ وہ کل عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پہ نہ آئیں اور ان کی فیملیز ان کو اجازت نہ دیں. دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس میں عورتوں کا کنٹریبیوشن کا سامنے آنا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. بہت پازیٹیو ہے, بہت پازیٹیو. ان کو اس طریقے سے نہ ڈرائیں کہ یہ دوبارہ کبھی عوامی پالیٹکس کا حصہ نہ بنے, اور یہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ اب سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اب دیکھیے نا عمران ریاض کا کیس ہے, وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اچھا اس سے پہلے اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. تو میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا جو ہیومن رائٹس کے آپٹکس ہیں وہ اس کے اوپر گورنمنٹ ریوزٹ کرے. یہ چل نہیں سکتا جو ماڈل اس وقت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر حکومت یہ کام کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک سٹرونگ میسج دینا چاہیے کہ بھی دیکھیے اس سارے عمل سے پاکستان کی تصویر دنیا میں بڑی نیگیٹو جا رہی ہے. تو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کول ڈاؤن کریں, اختلافات کو سیاسی دشمنیوں میں تبدیل نہ کر دیں. اگر آپ اختلافات کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیں گے, اب محمود رشید کے اوپر 302 کا پرچہ ہو گیا, یعنی قتل کروا دیا ان سے آپ نے, اور وہ اسلم اقبال کے اوپر 302 کا پرچہ ہو گیا, یاسمین راشد کے اوپر آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں. اور یہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے, جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے, مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے اس حکومت میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمے سیاسی کارکنوں پہ بنے. اور اس وقت آج جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 7,500 7,000 6,000 کے قریب لوگ جو ہے جیلوں کے اندر ہیں, انکلوڈنگ لیڈیز اور ینگ لڑکے بھی. اچھا پھر جو لڑکے ابھی انہوں نے دہشت گردی کے نام پہ پکڑے ہیں, 18 سال کے بچے ہیں جن کو مختلف علاقوں سے پکڑ کے ان کو کہا جا رہا ہے یہ دہشت گرد ہے. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ضرور قانون کے مطابق چلیں. جن لوگوں نے آرمی تنصیبات پہ, آرمی کے دفاتر پہ حملہ کیا, ان کو قانون کے شکنجے میں لائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل لیول کے اوپر اتنی وسیع پیمانے پہ گرفتاریاں کر دیں اور اس میں نہ عورتوں کو دیکھیں, نہ بچوں کو دیکھیں, نہ بوڑھوں کو دیکھیں. وہ جو لمز والے پروفیسر ہیں, اندازہ لگائیے نا, طارق صاحب, وہ بیچارے ایک فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں 5 لوگ. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, ان کی ویڈیوز میں آ گئی. کیا میسج کیا دے رہے ہیں ہم بچوں کو, کیا میسج دے رہے ہیں پروفیسرز کے ساتھ, کیا میسج دے رہے ہیں پروفیسرز کے ساتھ دے رہے ہیں. اچھا اسی طرح جو ریٹائر فوجی افسران ہیں, ان کی اگر بیویاں, ان کی بیٹیاں یا وہ خود کسی پروٹیسٹ میں پیسفلی حصہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیے وہ جو نور عالم خان ہے نا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والے, انہوں نے اعلان کیا کہ جناب جتنے بھی ریٹائر فوجی افسران اور جتنے بھی ریٹائر سرکاری ملازمین اگر ڈیمانسٹریٹ میں نظر آ جائے تو ان کی پینشنیں بند کر دی جائیں. اور ساتھ کہا کہ جو نوجوان جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر نوکریوں پر پابندی لگا دی جائے. یعنی اس سے پہلے وہ آئی جی صاحب کہہ چکے تھے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. اب یہ نور عالم صاحب قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کی پینشن ہی بند کر دی جائے. یہ ایک عجیب و غریب مخمصہ ہے ہمارا اس ملک کے اندر جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ایک تو یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض کا ذکر کیا، اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ مختلف شہروں میں پہلے اس کو پھرایا گیا ہے اور پھر ٹارچر بھی کیا گیا ہے، اور اب خدا نخواستہ جو آئی جی نے وہاں پہ کورٹ میں یہ کہا کہ جی کچھ لوگ جو خود چھپ جائیں ان کو ہم کہاں سے ڈھونڈتے پھریں، تو یہ بھی ایک جو پوائنٹ انہوں نے پوائنٹر وہاں پہ چھوڑا ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے جو بتایا گیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو خدا نخواستہ ایلیمینیٹ کر کے اور کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ جتنا ٹارچر اس کو کیا گیا ہے وہ پریزنٹیبل نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح کی کچھ اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو طرز صحافت ہے عمران ریاض کی، عمران اس پہ بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، بعض باتوں پہ مجھے بھی ان سے اختلاف رہا ہے اور میں نے اس کا اظہار ان کے ساتھ کیا بھی تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے جو طریقہ کار ہم ڈیل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا دیکھیے نا، یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آج 8 دن ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اور کوئی یہ کہے کہ جی ہم آج پیش کرتے ہیں، کل پیش کرتے ہیں، پرسوں پیش کرتے ہیں، تو اس سے کوئی ہمارا آپٹکس دنیا میں ٹھیک تو نہیں جا رہا، کوئی اچھا میسج تو نہیں کمیونیکیٹ کر رہے نا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ سچویشن کو نہ لے کے جائیں جہاں ایک بہت بڑا ری ایکشن جو ہے نا وہ آپ پہ غالب ہو جائے سب کے اوپر، اور اگر وہ غالب ہو گیا نا تو میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ دیکھیے نا، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندی لگائی، آپ نے سوشل میڈیا بند کیا، آپ نے یوٹیوب چینل بند کر دیے، آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کیا رکھا، لوگوں نے وی پی این استعمال کیا کچھ لوگوں نے، لیکن سر یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے چیزوں کو دبانے کا۔ اچھا آپ کو یہ دیکھیے، دنیا میں جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، آپ کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ متبادل وائسز کو سنتے ہیں اور متبادل وائسز کو سن کے نا آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کینیڈا میں ہیں، وہاں جو ہم کہتے ہیں نا پیسفل ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے، تو جب آپ پیسفل ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو وہاں کی حکومتیں ان کو سنتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب تک احتجاج کے اندر وائلنس نہ ہونا، حکومت حرکت میں نہیں آتی، حکومت سنتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے بڑے زبردست قسم کے، انہوں نے مال روڈ کے اوپر ایک سڑک کو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے پیسفل ڈیمونسٹریٹ کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اگلے دن اخبار میں خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو لوگ ٹائر جلا کے سڑکوں کو بلاک کرتے تھے ان کی بڑی خبریں ہوتی تھی۔ تو ہماری حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پیسفل ڈیمونسٹریٹ چاہتے ہیں تو ان کی وائسز کو تو سنیں یار، متبادل وائسز کو تو سننے کی کوشش کریں نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی زیدی کہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پی ٹی آئی چھڑانی ہے تو آپ میری کنپٹی پہ بندوق رکھ کے جو ہے نا وہ گولی مار دیں، اور ساتھ ہی آپ ان کو اٹھا کے جو ہے جیکب آباد جیل میں بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو اٹھا کے سکھر جیل میں بھیج دیں۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف دینی ہے تو ان کو دور دراز کے علاقوں میں جیلوں میں بھیج دیا جائے تاکہ گرمی کے ساتھ ان کو ذرا احساس ہو کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ری شیپ کریں، یہ نظام ایسے چلیں گے نہیں جیسے چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ جو باتیں آپ کی بھی ہیں وہ بھی پیسفلی وہاں پہ پہنچ جائیں، لوگ ان کو سنیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ بھی میں ایک چیز اور بتا دوں، اس پہ بھی حکومت کو ذرا ری وزٹ کرنا چاہیے جو پالیسی انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں اختیار کی ہوئی۔ دیکھیے یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے جس طرح سے ہم اپنے اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اگر آج فوج کے بارے میں جو کچھ ہوا 9 مئی کو تو ہمیں اس کا بڑا رنج ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی جوڈیشری کے بارے میں کر رہا ہے نا تو اس کا بھی بڑا رنج ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کے بیڈ کے اندر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ اگر اس بلڈنگ میں سے 3-4 ججوں کی قربانی دے دی جائے تو وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تھریٹ اور کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جوڈیشری کے ساتھ معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جائے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں۔ بہت بہت شکریہ اسمان بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ۔